स्टूपिड! क्या माहौल हमारे यहाँ का बनाया। इन जुमलों की बुनियाद पर जो टॉन्ट किया जाता है, जो फिजा हमारे यहाँ बदतमीजी की पैदा कर दी जाती है, इल्म के मैदान से बिल्कुल नावाकिफियत होती है। अगर ये तो आज पाकिस्तान का माहौल खराब हो गया, हम लोगों को दर्स दे रहे होते हैं, बुखारी खुद पढ़ो, मुस्लिम खुद पढ़ो, वो तो आपका कसूर है, कुफरियात पढ़ा रहे हैं आप। 50 और हदीसें हैं बुखारी के अंदर भी कि जिसका जाहिर ठीक नहीं है, लेकिन उलमा ने इसको यूं बहस टोंट मारते रहे। और तो बुखारी को मानने वाला है ना, ये लो 7449 ला जवाब दे आइंदा, बुखारी पर पहले कुफ्र का फतवा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहिब और इनके फॉलोअर्स चिश्ती रसूल के झूठे कलमे की बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात पर बहुत ज़्यादा ज़बान दराज़ी और ताना ज़नी करते हैं। बावजूद इसके कि चिश्ती रसूल के झूठे कलमे का जवाब कई बार हमारे कई उलमाए किराम दे चुके हैं, जिसमें सर फहरिस्त मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी दीदा मजदूह हैं कि उन्होंने जो चिश्ती रसूल के मसले पर इंजीनियर मिर्ज़ा को जवाबात दिए हैं, यकीनन मिर्ज़ा जैसे हज़ारों भी पैदा हो जाएं, मुफ्ती राशिद साहिब की उन वीडियोज़ का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन चूँकि मिर्ज़ा हरदरम है, चूँकि मिर्ज़ा की सारी दुकान इसी झूठे कलमे की बुनियाद पर चल रही है, तो लिहाजा मिर्ज़ा बार बार यही प्रोपेगंडा करता है, नहीं मुझे आज तक जवाब नहीं दिया और इनके पास जवाब नहीं है। और फिर इसके मानने वाले भी अपने उस्ताद जैसे ही हैं कि वो हमारी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूल का जवाब दो, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी हो, तुम्हारे पास चिश्ती रसूल का जवाब नहीं। सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में मैं इंजीनियर साहिब को और उनके मानने वालों को एक ऐसे बंदे का जवाब पेश करने वाला हूं जो इंजीनियर साहब और इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स को बड़ा पसंद है, और उसकी वीडियोज़ को शेयर करना, उसकी वीडियो पर कमेंट करना इंजीनियर साहब और इनके मानने वाले अपने लिए बड़ी सआदत समझते हैं। और वो हैं जनाब कामरान शहजाद साहिब, कि उन्होंने भी चिश्ती रसूल के मसले पर इंजीनियर साहिब को जवाब दिया है, वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन सबसे पहले चूँकि हमारे उलमाए किराम चिश्ती रसूल के मसले पर इंजीनियर साहिब को जवाब दे चुके हैं, और फिर हमारे अकाबिरीन में से कई उलमाए किराम ने इस झूठे कलमे का कई अरसे पहले ही रद्द फरमा दिया था। जैसा कि मुफ्ती अजमल शाह संबली अलैहि रहमा ने अपने फतावा में इस झूठे कलमे का रद्द किया। मैं आपके सामने फतावा अजमलिया के नाम से जो मुफ्ती अजमल शाह संबली अलैहि रहमा के फतावाजात छपे हैं वो पेश कर रहा हूँ। ये याद रखिए सामीन किराम, मुफ्ती अजमल शाह संबली अलैहि रहमा की विलादत 1900 ईस्वी में है और आपकी वफ़ात 1963 ईस्वी में है, यानी आज से तकरीबन 58 साल पहले ही मुफ्ती अजमल शाह संबली अलैहि रहमा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। और मिर्ज़ा इंजीनियर साहिब जो इस हवाले से प्रोपेगंडा करते हैं, उनकी सने विलादत क्या है ये गूगल से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये जनाब की सने विलादत ही 1977 ईस्वी है, यानी जनाब इंजीनियर साहिब की विलादत से तकरीबन 14 साल पहले मुफ्ती अजमल शाह संबली अलैहि रहमा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत भी हो गए थे। और आपने इस हवाले से वाज़े तौर पर दो टोक अपना मौक़िफ़ फतावा अजमलिया में दे दिया था। वो क्या है, आप फतावा अजमलिया की जिल्द अव्वल में सफ़ा नंबर 6 पर इस हवाले से देख सकते हैं कि मुफ्ती अजमल शाह संबली अलैहि रहमा ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए फ़रमाया, उन बुज़ुर्गों की विलायत व करामत का वसूक ऐसी बातिल हिकायात के गलत व बेबुनियाद होने की काफ़ी शहादत है। यकीनन सनाबिल वाली इबारत में किसी बदमज़हब का तसर्रुफ़ हुआ और कोई कलमा बदला गया या इबारत में तहरीफ हुई, हरगिज़
ہرگز شیخ نے ایسا نہ فرمایا. یعنی یہاں پر مرزا صاحب کے اس پروپیگنڈے کا بھی رد ہو گیا جو وہ ہر ہفتے کو چیختے ہیں کہ سبا سنابل میں یہ واقعہ موجود ہے. تو جناب مفتی اجمل شاہ سنبھلی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ سنابل کی جو عبارت ہے اس میں کسی بد مذہب نے تصرف کیا ہے، اس نے تحریف کی ہے، ہرگز شیخ نے ایسا نہیں فرمایا. اور پھر آپ نے صفحہ نمبر 7 پر اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا مگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو اور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو، اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے. ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے، ہم اس کلمے کی شناعت میں تعامل نہیں کرتے اور حضرت شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے. یعنی آپ واضح طور پر بتا رہے ہیں ہمارے نزدیک ذرا سا بھی توقف نہیں کیا جاتا کہ یہ کلمہ درست ہے، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں. اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اسے حضرت شیخ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی طرف نسبت کو بھی ہم باطل سمجھتے ہیں. تو لہذا جب باطل سمجھتے ہیں تو پھر مرزا جیلمی اور ان کے ماننے والوں کا اس کلمے کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا کرنا یقیناً باطل ہے. اور چونکہ ان کی دکان اور ان کا فرقہ اسی کلمے کی بنیاد پر کھڑا ہے تو لہذا اس لیے اس حوالے سے یہ ہٹ درم ہے، صرف اپنی ہی بات کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں، دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. اور سامعین کرام، آپ کے سامنے میں مفتی کامران شہزاد صاحب کی اس حوالے سے کیا گفتگو ہے، انہوں نے انجینئر صاحب کو اس حوالے سے کیا جواب دیا، ذرا آپ بھی وہ سماعت فرمائیں. اور خاص کر مرزا کے ماننے والے جو کامران شہزاد کی ویڈیوز کو بڑا شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، کامران شہزاد نے ہماری بات مان لی ہے، تو کامران شہزاد کی چشتی رسول کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائیں. یہ ہمارے ہاں یہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ یہ بہت اس کے تانے دیے جاتے ہیں اور بڑے یہ جو ہے نا مسائل ہمارے یہاں کوٹ کیے جاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چلے میں کوشش کرتا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے. دیکھ ہم کیا ہوتا ہے کہ ایسے بندے نے جس نے بہت زیادہ محنت کی اور اپنی زندگی پوری دین کے نام دی ہے، ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم نے ہزاروں جو اس نے کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے کسی ایک کتاب کو پکڑ کے اور کسی ایک کتاب میں ایک جملہ آ گیا اس کو پکڑ کے ہم ایک فضا ایسی پیدا کر دیتے ہیں، دیکھو جی آپ کا عالم تو یہ کام کرتا تھا، اس عالم نے تو کتاب میں یہ کر دیا، اس عالم نے ایسا کر دیا، تمہارے فرقے والے ایسا کرتے ہیں، تمہارے فرقے والے ایسا کرتے ہیں. نہایت فضول درجے کی یہ بحث ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس جملے کے اوپر آپ گرفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے گرفت کی علمی، لیکن آیا وہ جو فرقہ ہے وہ اس جملے کو عذر تبلیغ کے آگے پھیلاتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر جو دیوبند حضرات ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کی مساجد میں جائیں، ان کی تقریریں سنیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی محافل کے اندر ممبروں کے اوپر بیٹھ کر جس جملے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھوا دیا اپنے نام کا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ تقریروں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو آج کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی کلمہ پڑھو ورنہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اس جملے کی تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سمپل از دیٹ. اگر تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، اس صورت کے اندر وہ جملہ صرف ایک جملہ ہے جس پر آپ اعتراض کرو کہ یار آپ کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس اس سے زیادہ کوئی بحث نہیں ہوں گی. چاہے آپ بولو ہمارے نزدیک یہ اس کا جو معال ہے وہ کفر نکل رہا ہے، جو مرضی اختلاف کرو، لیکن اس جملے کی بنیاد پر ٹونٹ کرنا، یہ کرنا، تم لوگ ایسے ہو، نہایت فضول درجے کی بات. اس کی مثال طور پر وہ چشتی کیا آپ کہہ رہے ہیں، وہ کلمے والی عبارت ہے، بھائی یہ عبارت غلط ہے، اوکے ہو گیا. صرف یہ دیکھیں کہ وہ فرقے والے جو علماء ہیں جب وہ ممبر سنبھالتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں، کیا اس جملے کی وہ تبلیغ کرتے ہیں؟ لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اس کو مانو ورنہ آپ کافر ہو گئے؟ اگر ان ایسی باتوں کی جو غلطیاں ہیں کتابوں کے اندر جو ذکر ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اگر تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، ایسی صورت کے اندر ان جملوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جملے غلط ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان جملوں کی بنیاد پر جو ٹونٹ کیا جاتا ہے، جو فضا ہمارے یہاں بدتمیزی کی پیدا کر دی جاتی ہے، علم کے میدان سے بالکل ناواقفیت ہوتی ہے. اگر آپ بولیں سر جی اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، کلمہ پڑھا دیا، یہ سر اس سے بڑی بات امام بخاری جو کر کے گئے، اس پہ کیوں نہیں کفر کے فتوے دیتے آپ؟ میں ویسے ہی صرف ایک الزامی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے معلوم ہے سب سے بڑا محدث ہے. چند سو میں مسئلہ نکلا، 100-150 میں کوئی بات. لیکن سوال یہ کہ جن چیزوں پہ غلطی نکلی، کیا اس میں کفر درجے کی بحثیں نہیں تھیں؟ کیا وہ حدیث امام بخاری کی کتاب میں موجود نہیں جس کے اندر صریح طور پر اللہ کی گستاخی ہے، رسول اللہ کی گستاخی ہے؟ آپ امام بخاری کے اوپر کا یہ لہجہ رکھتے ہیں جو لہجہ آپ نے اشرف علی نے اپنا کلمہ پڑھا دیا، چشتی نے اپنا کلمہ پڑھا دیا. جس طرح امام بخاری کے اندر کوئی بات ٹھیک نہیں آئی ہے، علمی انداز سے بس کہا جاتا ہے بڑا عالم تھا،
بہت ٹھیک چیزیں لے کر آ گیا, اپنی محنت سے اللہ اس کو اجر دے. جہاں اس نے غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. آج میں آپ کو چلو ایک مثال کے طور پر حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ جس کے متن میں کفر بھی ہے. بخاری کی روایت ہے, بخاری کی حدیث نمبر ہے 47449. امام بخاری کا حدیث لے کر آئے, ذرا پڑھیے گا گھر میں کھول کے, جس کو علماء نے لکھا کہ اس کا ظاہر بالکل کفر ہے, اللہ کی بے ادبی ہے, اور جو اس پر ایمان لے گا نعوذ باللہ اللہ کو ظالم بنا دے گا. اور وہ حدیث کیا ہے, حدیث کا مفہوم آپ خود پڑھیے گا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخ میں چلے جائیں گے, دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی. اب جب دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھرنے کے لیے کیا کریں گے کہ نئی مخلوق پیدا کریں گے اور نئی مخلوق بنا کر اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے, دوزخ بھر دیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم بنائی, جہنم میں جگہ بچ گئی, اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی, تمام حجت بھی نہیں, اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا. یہ پوری بحث شیخ ابن القیم صاحب, ابن تیمیہ صاحب, ابن حجر اسقلانی صاحب, دیگر سب علماء کرام کر کے جا چکے ہیں. سب نے کہا کہ غلط, یہ جو حدیث غلط ہے امام بخاری جو لے کر آیا ہے, اس کا ظاہر کفر پر مبنی ہے. 50 اور حدیثیں ہیں بخاری کے اندر بھی کہ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے, لیکن علماء نے اس کو یوں بحث ٹوٹ مارتے رہے. اور تو بخاری کو ماننے والا ہے نا, یہ لو 7449 لا جواب دے, آئندہ بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگا. اسٹوپڈ, کیا ماحول ہمارے یہاں کا بنایا. اس کو علمی لحاظ سے علماء نے دیکھا. یہ تو آج پاکستان کا ماحول خراب ہو گیا, ہم لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں, بخاری خود پڑھو, مسلم خود پڑھو, وہ تو آپ کا قصور ہے, کفریات پڑھا رہے ہیں آپ. اگر کوئی شخص اشرف علی, یہ جو کلمے والی بحث آپ نے کی ہے, اول تو میں نے پڑھی ہوئی بھی نہیں آج تک, یا وہ چشتی والی جو بحث آپ نے کی ہے, اس حوالے سے آپ کو ٹونٹ کرے تو آپ فوراً اس سے کہیں کہ بخاری, امام بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ. امام بخاری نے اتنی گستاخانہ حدیث لائی کیوں؟ وہ کبھی بھی امام بخاری پر کفر کا فتویٰ نہیں دے گا بھائی. کیوں؟ جب بات تو وہی ہے, سینکڑوں کتابیں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی, دینی خدمات ہیں ان کی, آپ نے اس کی ایک کتاب سے کئی ایک جملہ نکال کے بات کی نا. تو امام بخاری کی حدیث کے اندر بھی ایک حدیث دکھا رہا ہوں میں آپ کو, چاہے وہ ایک جملہ ہو. میں تو 50 حدیثیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس کے متن میں کفریات ہیں. یہاں آپ کو کوئی بریلوی علماء کرام آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے ایسا مل رہا ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ صراحتاً ان سے پوچھ لیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور کا کلمہ پڑھ لے, وہ کفر کا فتویٰ آپ کے سامنے ہی دیں گے آپ کو. ورنہ جن جن حدیثوں کے متن میں آپ کو کلام کرتی ہوں اس کا نمبر نوٹ کر کے رہیں. اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے اور وہ سمجھ نہیں رہا حسن طریقے سے, پلٹ کے اس کو ایسے ہی جواب دو, بولے امام بخاری پہ پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ کہ اللہ کے بارے میں کیا حدیثیں لے کر آ گیا, لوگوں کے تو ایمان کے ساتھ کھیل کے چلا گیا. پھر بتا ہر اس مولوی کے اوپر فتویٰ لگا جو لوگوں میں کھلے عام کہہ رہا ہوتا ہے کہ بخاری خود پڑھو جا کے. اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پہ خود بخاری پڑھی ہو, پڑھ کے بھی ایمان کی کیفیت نہ دل میں لے کے آ گیا ہو, بتائیں اس پر بھی حکم آپ لگا کے دیں. فضول قسم کا لے جا, فضول قسم کی بحث ہے. جی سامعین کرام, اب مرزا کے ماننے والوں میں ذرا بھی حیا ہوگی, تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی تو یقیناً وہ اس حوالے سے اپنا پروپیگنڈا بند کر دیں گے کہ ان کے محبوب اور ممدوح جناب کامران شہزاد صاحب بھی اس حوالے سے مرزا جیلمی کو الزامی جواب اور تحقیقی جواب دے رہے ہیں اور مرزا کی بولتی کو بند کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے اکابرین, ہمارے علماء نے کئی سال پہلے, آج سے تقریباً 58 سال پہلے, انہوں نے اس حوالے سے بالکل دو ٹوک اپنا موقف دیا کہ چشتی رسول کا جھوٹا کلمہ یہ جھوٹا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی طرف اس کی نسبت باطل ہے, یہ کسی بد مذہب کا تصرف ہے. ہرگز شیخ نے ایسا نہیں فرمایا.